बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। मुकाबले के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसमें PTI के हवाले से बड़ी खबरें हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी खबरें हैं, कुछ खबरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हैं। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पर जश्न जो भी सियासी जमातें मना रही थी वो खुद भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और बड़ी शिद्दत के साथ ये अंदरूनी इख्तलाफात इन सियासी जमातों के अंदर रूनुमा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, ये सवालिया निशान है। सियासी मजबूरियां काम आएंगी या फिर वफादारियों को तरजीह दिया गया, फैसला कौन और कब और किस तरह से करेगा। उम्मीदवारों का जो इंतखाब है वो आखिरी मराहिल में तो दाखिल हो गया है, मगर ये तमाम सवालात अभी जूं के तू हैं, न जाने इसको कौन हल करेगा। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इलेक्शन के अमल में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। आरओज़ की तरफ से जो मज़का खेज किस्म के एतराज़ात लगाए गए थे उनके कागजात पर, उनको ट्रिब्यूनल की तरफ से उड़ा कर रख दिया गया है। कौन से ऐसे बड़े रहनुमा हैं जो इलेक्शन के इस माहौल में, इस अमल में हमें अवाम के दरमियान नजर आएंगे, और कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि इस दौड़ में शामिल होने के कह सकते हैं कि बहुत ही करीब हैं। मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ये आ रही हैं कि धड़ेबंदी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो गई है। अगर ये धड़ेबंदी है तो इसकी वजूहात क्या है, ये आमिर साहब के तज़ीम में आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके अलावा नून लीग के हवाले से बड़ी खौफनाक, खतरनाक किस्म की बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली जो खबर है जिसकी डिटेल आमिर साहब शेयर करेंगे वो ये है कि नून लीग के कौन से ऐसे बड़े बुर्ज हैं जो खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथों से उल्टा दिए हैं। ये एक अंदरूनी कहानी है, मुकम्मल डिटेल के साथ ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, ज़ेरे ताब हमें नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जगह जगह जिस तरह से गिरफ्तारियां थी। कल रात भी बड़ी हंगामी खबरें आ रही थी PTI के लीडर्स के हवाले से, पेशावर से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से बड़ी खबरें आ रही हैं। आज कह रहे थे कि बड़ी खुशी की बात यह है कि PTI के बड़े नाम हमें इस वक्त इलेक्शन के समल में अवाम के दरमियान नजर आएंगे। नहीं, इतनी खुशी की अभी बात नहीं है। खुशी के खुशी मनाने से पहले अभी काफ़ी मराहल हैं। सिर्फ ये है कि जो पहले फिगर आ रहा था कि 90% उनके कागजात नामजदगी जो है ना वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो लग रहा है कि वो 50 और 90 के दरमियान में कहीं फिगर आ गया है। पर नंबर इतने मैटर नहीं करते, अफराद मैटर करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं इम्पॉर्टेंट, ख़ास तौर पे फर्स्ट टीयर के अंदर या सेकंड टीयर के अंदर जो नहीं आते, वरना अगर थर्ड फोर्थ टीयर के लोग आ जाते हैं, मतलब निचले के अननोन किस्म के आते हैं। दही इलाकों में इसकी अहमियत ये है कि शहरों में तो फिर भी पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा होता है, गाँव के अंदर और इवन शहरों के अंदर भी कुछ हद तक वो हैवी वेट इलेक्टेबल्स जो मैटर करते हैं। इलेक्टेबल अपने कोई धड़े के लेके आता है 20-30 हज़ार, कोई पार्टी के मिल जाते हैं, कोई स्विंग वोट मिल जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन मिला के जो है फिर वो जीत और हार होती है। तो एक बहुत बड़ा आपको धचका लग जाता है कि जब पता चले इलेक्टेबल ही नहीं रहा, जिसके राब्ते होते हैं जो 5 साल उसके ऊपर या 10 साल से एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर काम कर, एकदम कैंडिडेट बदल जाता है, तो नया कैंडिडेट आता है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी हर किस महल्ले में कौन हमारा बंदा है और किसने किस तरीके से एक निज़ाम होता है ना पोलिंग डे पे वोट भुगताने का, वो निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। सो फ़र्क बहुत ज़्यादा उससे पड़ता है। कोई आप कह सकती हैं बड़े आराम से 20 से लेके 30% डिपेंडिंग ऑन द पर्सन ये फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी सूरत हाल ये है कि अफराद में पहला टीयर तो जाहिर है वो इमरान खान तो फारिग हैं, वो तो उनका तो बहुत ही कम इम्कान है कि उनकी जो पेशियां हैं जहाँ जिन जिन केसेस में उनकी कन्विक्शन हुई है या होने वाली है, ये नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन 8 फरवरी से पहले ये जाएगी। तो वो तो खुद भी तैयार हैं, इसीलिए उन्होंने दस्तबरदार भी हो गए। मगर उसके बावजूद, वैसे बाय द वे आपने कल सही पॉइंट आउट किया था कि क्योंकि अभी फ़िलहाल इस वक्त स्टेटस ये है कि बल्ले का, क्योंकि पार्टी का जो इलेक्शन थे इंटर पार्टी वो रिजेक्ट हो गए हुए हैं, सो गौहर खान साहब अभी चेयरमैन नहीं है। इस वक्त इमरान खान ही चेयरमैन हैं, क्योंकि वो नया वाला इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है जब तक कि वो वापस अदालत के जरिए अगर बहाल नहीं होता। तो वो ये भी है, ये भी एक मरहला है कि फ़र्ज़ करें नॉमिनेशन के पेपर से आगे निकलेंगे और इनके जो मेन उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो भी जाते हैं, इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिलता है, तो ये भी देखना है कि वो किस पार्टी के से कर रहे हैं, बल्ले के निशान PTI के फोरम से कर रहे हैं या किसी और पार्टी B, C, D कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट की तरफ चले गए
تو پھر تو ہم بتا چکے ہیں، کیونکہ کوٹے کی سیٹیں جو ہیں 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے اندر اور صوبوں کے اندر بھی جو کوٹے کی ہیں وہ نہیں مل پائیں گی، جس سے کوئی بھی پارٹی اگر وہ اس کے یہ کوٹے ریزرو سیٹیں اس کو نہیں ملتی تو وہ الیکشن کے اس کے پراسپیکٹس بڑے ہی گورنمنٹ بنانے کے کم رہ جاتے ہیں۔ عامر صاحب، کتنا اس چیز کا امکان ہے کہ اگر آزاد حیثیت میں یہ تمام لوگ پی ٹی آئی سے جو تعلق رکھتے ہیں اگر لڑتے ہیں تو ہارس ٹریڈنگ جس کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے آگے ایک لائن کھینچنی ہے، اس کا کتنا خطرہ ہے پھر؟ وہ آزاد میں دیکھیں ایک تو 3-4 بڑے نقصان ہوتے ہیں، تو سیکنڈ آپشن تو ان کی یہ ہوگی یا ہونی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو وہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ شیرانی صاحب کی کسی نے وہ جو ہے نا جے یو آئی ایس سمیع الحق کا بھی نام لے دیا، مگر میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہے ہماری پارٹی کے اندر جو ہے شیرانی صاحب کا جو جے یو آئی کا جو فیکشن ہے اس کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری ان سے بات ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بی کے علاوہ سی ڈی پلان بھی ہے اور بھی کئی پارٹیوں سے ہوگا، مگر اگر نوبت یہ آتی ہے تو کہ انڈیپینڈنٹ لڑنا پڑے تو وہ تو بالکل سیاسی موت ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ 70 سیٹیں تو نیشنل اسمبلی کی یہ نکل گئی، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ اگر کھڑے ہیں تو ایک کنفیوژن ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے یا کس کو کون آفیشلی ڈکلیئرڈ ہے، تو وہاں 5-5 لوگ ہوں گے، 5-5 ان کے نشان ہوں گے، کسی نے کنستر لیا ہوا ہے، کسی نے دیش کی لی ہوئی ہے، تو ایک بالکل افراتفری ہو جائے گی اور کنفیوژن مزید دوسرا دھچکا لگ جاتا ہے۔ تیسرا دھچکا یہ لگ جاتا ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ آ جاتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ تو پھر وہ ان کو پہلے ہی یہی حال ہے، تو کان سے پکڑا جائے گا، کسی کو جیل میں کر دیا جائے گا، تو وہ آپ لوٹا بنانا بڑا آسان ہو جاتا نا کہ وہ بڑے آرام سے ان کو کسی بھی پارٹی میں شمولیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے باوجود جو ہے یہ 25 سندھ ہاؤس میں لوگ انہوں نے لوٹے کٹھے کر لیے تھے نا، تو اس کے اندر تو پھر ہوں بھی وہ آپ کے نچلے ٹیئر کے لوگ، ان کی کمٹمنٹ بھی تھوڑی ہو اور اوپر سے پولیس اور تھانہ کچہری کی پریشر ہو تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا آپ سمجھے گا کہ پی ٹی آئی صرف یہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ آ چکی ہوگی تو یہ جو اس وقت ایک سچویشن ہے کہ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل ایک ون سائیڈڈ گورنمنٹ ہے، تو پارلیمان کے ہونے سے ایک فائدہ ہوگا، پارلیمان میں یہ بیٹھے ہوں گے، وہ کہ اپوزیشن میں ہوں گے، مگر پھر بھی ایک فرق اس سے پڑتا ہے۔ مگر گورنمنٹ میں آنے کی یہ امید جو ہے پھر یہ چوتھی یہ امید ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں جس کی امید ہو کہ یہ گورنمنٹ بنا سکے گا، کیونکہ کل کو لوگوں نے تھانہ کچہری کا ہمارا پیٹرنیج کا سسٹم ہے ان سے کام لینا ہوتا ہے کہ جی ہمارے چچا کو پولیس والے پکڑ کے اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے اور دشمنوں کو جن سے مخالفت ہوتی ہے ان کو اندر کرانا ہوتا ہے۔ یہی پاکستان کی سوسائٹی کا نظام ہے اور اس کا یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ امید ہو جس پارٹی کی اس کو ایک بڑا ایج ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پہلے مرحلے پہ، میں اس کے اوپر آتی ہوں، مگر میں آپ کی اجازت سے ویلکم کرنا چاہوں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب موجود ہیں۔ درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی، درانی صاحب سے میں بالکل ایکسپرٹ اوپینین لیتا ہوں۔ میں کوئکلی ذرا بتا دوں کہ اس میں نامینیشن پیپرز کی جو پہلا مرحلہ ہے اس کی میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو ہے پروسیس ہے، کچھ لوگوں کے ایمان طاہر، شیخ رشید، فردوس شمیم، اعجاز الحق، راجہ بشارت، ان کے جو ہیں جو ریجیکٹڈ نامینیشن پیپرز تھے وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، ان کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی۔ عمران خان ابھی آؤٹ ہیں اور پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، علی محمد خان، اسد کیسر، مراد سعید جو ہیں ان کے ابھی بھی مسترد ہیں کاغذات۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، یہ دیکھیں نا عمران خان تو آؤٹ ہو گئے سیکنڈ ایئر ان کا، پھر اب آ جاتا ہے اسد عمر، ویسے ہی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی رہ جاتے ہیں۔ تو ان کی شاہ محمود قریشی اور ان کے بچے زین قریشی اور مہر بانو قریشی کی اپیلوں پر ابھی دفتری اعتراضات ختم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے وائس پریزیڈنٹ جو ان کے سینئر موسٹ اب بن جاتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں، وہ پرویز الہی، مونس الہی اور ان کی بیگم صاحبہ کیسرا الہی کی اپیلوں پر ریٹرننگ افسر سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ تو یہ الہی خاندان کے جو کاغذات مسترد ہونے کے بعد اپیلوں پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم ہو گیا ہے، مگر ابھی یہ پروسیس ہوا نہیں ہے۔ اور اعظم سواتی صاحب کی ٹریبیونل پر انہوں نے نواز شریف پہ آبجیکشن ہے، وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔
ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا، حسنین مرزا، عصام مرزا کی اپیلوں پر ریٹرننگ افسر نعمان کو نوٹس ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری کی اپیل پر الیکشن ٹریبیونل نے کل الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو کافی لوگ ہیں یہ لٹکے میں، جب اس کی حتمی آئے گی تو پکچر کلیئر ہوگی، یہ پتا چلے گا کہ کون کو لڑ پا رہے ہیں۔ غالباً عامر صاحب جو ایمان طاہر کی آپ نے گفتگو کی، ان کی والدہ ناز طاہر صاحبہ بھی کھڑی ہیں، ان کے بھی کاغذات منظور ہوئے، اور کراچی سے غالباً حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن کے اندر پروسیس کے اندر نظر آئیں گے۔ پلیز یہ چیدہ میں نے نام لیے ہیں، آف کورس ابھی کافی سارے نام ہوں گے، جب یہ پورا پروسیس ہوگا پھر پکچر کلیئر ہوگی۔ پر میں چاہوں گا کہ درانی صاحب سے انہوں نے بھی مجھے 85 سے تو یاد پڑتا ہے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن اور پولیٹیکل درانی صاحب تک عامر صاحب غالباً کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آواز نہیں ابھی جا پا رہی، درانی صاحب کی طرف جاتے ہیں ابھی یہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے درست ہو جائیں۔ تو یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں عامر صاحب جو اس میں شامل ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھتی ہوں عامر صاحب، اور آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میری اصلاح بھی کریں اور تھوڑی رہنمائی کریں۔ ایک کامن نشان کی جو جنگ ہے بلے سے ہٹ کے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہاں پر عوام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایک کامن نشان ہے اس پہ ٹھپا لگتا ہے، لوگ امیدوار کا نام کم پڑھتے ہیں اور نشان پہ ٹھپا زیادہ لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی الیکشن کا پروسیس جو ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ بڑا تشویشناک ہے، ہمارے پاس کوئی ایک نشان نہیں۔ جی نشان سے بہت فرق پڑتا ہے، ایک پارٹی کی پہچان ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی پی ٹی آئی کی تو بلا، کیونکہ عمران خان جو تھے وہ کرکٹر تھے اور بیٹ انہوں نے نشان لیا، تو اس کی ایک صرف محاورتی قسم کی اہمیت نہیں ہے، وہ اس کا سمبلزم بہت استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان کی آدھی تقریریں جو ہیں وہ کرکٹ کے متعلق ہیں کہ بلہ آئے گا، ایک گیند کے اندر 3 وکٹیں لے لیں گے اور بلہ یوں چل جائے گا، بلہ تو بلے کے ارد گرد ساری پارٹی کی جو ہے نا وہ مت بنائی گئی ہے۔ تو اگر بلہ چل جاتا ہے، وہ جتنا مرضی کہیں کہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیں آئی جے کا بھی پہلے سائیکل ہوتی تھی، اس سے پہلے جو ہے قومی اتحاد کا حل ہوتا تھا، تلوار تھی پیپلز پارٹی کے جو کہ تیر پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ کہنے کو، وہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا فرق نہیں پڑے گا، سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ اگر صبح لوگوں کو کان میں بتا دیا جائے کہ آج سے ہمارا نشان بلے کی بجائے لیٹ سے کوئی کنستر ہو جاتا ہے، تو لوگ ادھر کنستر کو ووٹ ڈال دیں گے۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ابھی بھی ان پڑھ ہیں اور وہ نشان دیکھ کے نام نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور اسی لیے نشان کو فراڈ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے فار ایگزامپل ایک جو انہوں نے بھی اپیل کی ہوئی ہے کہ تیر سے ملتے جلتے نشان آ جاتے ہیں، اور چلاکی یہ کی جاتی ہے کہ وہ جہاں تیر کا نشان ہے تو تیر کے برابر میں ہی جو ہے دوسرا ملتا جلتا آ جاتا ہے، اس سے ہر حلقے کے اندر یہ بلے سے ملتا۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، شیر کے نیچے بھی بلی لگا دیتے ہیں، تو وہ کنفیوژن سے 5-5 10-10 ہزار کے کبھی کئی دفعہ فرق پڑ جاتا ہے۔ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درانی صاحب کوئکلی جو ہے یہ آپ بتائیے کہ میں آپ سے اوورآل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث تو وہ اب تقریباً ختم ہو گئی کہ الیکشن ہو ہی جائیں گے، مگر جس طریقے سے ہونے جا رہے ہیں یہ اس سے کیا سیاسی استحکام آ جائے گا کہ نون لیگ خاص طور پہ وہ کہیں جلسے پہ نکل ہی نہیں رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈرائنگ روم سے ہی بیٹھ کے وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں، بلکہ وہ تو کسی ٹی وی پروگرام میں بھی نہیں آ رہے، وہ تو پبلک کو بھی نہیں فیس کر رہے، وہ کسی قسم کا بھی کوئی پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے اس سے ان کی لیڈرشپ بھاگ رہی ہے۔ جہاں تک آپ کا کوئک سوال ہے کہ جی الیکشن کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان چھیننے کا جو عمل الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کی وجہ سے اخلاقی طور پر تو بلے کو جیت ہو چکی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اور پورا جو جمہوری عمل ہے اس کے اندر سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کسی ایک پارٹی کو روکنے کے لیے ڈسٹارشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اور وہ کسی کو روکنے کے لیے اپنا زور استعمال کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انتظامی ادارہ، آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری سیاسی پارٹیوں کو تحفظ دینا اور ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، وہ ایک 28 سال پرانی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے کشتی کر رہا ہے۔ کوئی آئینی اور قانونی جنگ نہیں کر رہا، بلکہ انتظامی درفتنیوں کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو الیکشن کے پروسیس سے کسی نشان کو غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید وہ کر سکے یا نہ کر سکے، اگر کر دیا تب بھی اسی کی ہار ہے،
اور اگر نہ کیا اس صورت میں تو پھر اگلا عمل شروع ہو جائے گا، اور اگلا عمل یہ ہے کہ آپ نے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں پھر تو عوام کی رائے کچھ اور بتا رہی ہے۔ اگر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے الیکشن کرانے، اس دفعہ تو اے آئی الیکشنز ہوں گے، اگر اے آئی الیکشنز ہوئے تو اس صورت اے آئی سے ناظرین کو میں ایکسپلین کر دوں دوبارہ، آپ نے بتایا ابھی کہ اس سے مراد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو یہ بڑی اچھی آپ نے اصطلاح بتائی ہے کہ اس دفعہ اے آئی الیکشن ہوں گے، کہ یہ پچھلی دفعہ آر ٹی ایس کی اصطلاح مشہور ہوئی تھی، تو اس دفعہ اے آئی کے الیکشن ہے، یہ اچھی اصطلاح ہے، پلیز جاری رکھیے گا۔ ہاں جی، یہ اے آئی الیکشنز اگر ہوئے تو اس صورت میں جو لوگ جو پارلیمنٹ بنے گی وہ ایک بھانمتی کا کتبہ ہوگا، بلکہ اس کو 7 رنگ اچار کہہ سکتے ہیں۔ 7 رنگ اچار جب آئے گا تو اس پہ وہ لوگ جو کہ جیتنے کے لیے آئے تھے اور وہ انگوٹھے لگا کے سلیکٹیبل بنے تھے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس 7 رنگ اچار میں سے کوئی چھوٹا صوبہ شاید بینیفٹ لے جائے، اور جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں وہ شاید اپنا وہ حق حاصل نہ کر سکیں جس کو وہ اپنا موروثی حق سمجھتے ہیں۔ اور اس ساری صورت یہ جو آپ نے درانی صاحب تصویر کشی کی ہے، منظر نگاری کی ہے، اس کے اندر مجھے یہ ماڈل جمالی ماڈل کے قریب لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ایک 20 کے قریب پیٹریوٹ بلا کے پھر وہ اعظم طارق صاحب کو لایا گیا تھا، اور ایک ووٹ سے وہ ان کی گورنمنٹ بنی تھی، اور وہ چھوٹے صوبے سے اس طرح ہی ایک کنسنسس کروا کے تو بنائی گئی تھی، اور وہ بڑی آئیڈیا یہی تھا کہ بہت ویک گورنمنٹ چاہیے تھی اور ایک کمزور پرائم منسٹر چاہیے تھا۔ یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ میرا تو یہ خیال، اس وقت آپ کو پتا ہے ہم بھی حکومت کے آس پاس ہی ہوتے تھے، حکومت آپ کیبنٹ کے وزیر تھے۔ ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو اتنی مارجن پہ کھڑی ہوئی حکومت، جی میں نے کہا یہ اتنی مارجن پہ کھڑی ہوئی حکومت کیا چلتی رہے گی؟ انہوں نے کہا یہ جو مارجن پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ زیادہ چل جاتی ہیں، اکثریت والی حکومتیں مچھر جاتی ہیں، تو اس لیے یہ جو مارجن پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے یہ ہو سکتا ہے چل بھی جائے، اور اس کو چلنے کے لیے جو ایجنڈا ہوگا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ایک فارمولہ میں نے دیا تھا ان سیاستدانوں کو، کہ اگر سیاستدانوں میں شعور ہوتا تو وہ اپنے انیشیٹو کے اوپر ایک ایسی حکومت بنا لیتے جو کہ عوام کی منتخب ہوتی اور ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور ایجنڈا اس کا نیشنل ہوگا ابھی بھی وہی بنے گی، ایک قسم کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہی اگر بنی تو اس صورت کے اندر جو یہ گورنمنٹ ہوگی اس کا پہلا جو آبجیکٹو ہوگا وہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی اور جو قانونی ایشوز ہیں اس وقت جن کو ہم فیس کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہیں اقدامات ڈیفینیٹلی اٹھانا پڑیں گے، لیکن جو اس ساری جو سچویشن بنے گی اس کو کس طریقے سے سیاسی قوتیں ڈیل کریں گی، اگر وہ تو مکمل سرنڈر کریں گی تو پھر تو ایک ملک کے اندر ایک امن اور استحکام کے ساتھ جو ہے جمہوری عمل آگے بڑھ پائے گا، لیکن اگر انہوں نے کسی قسم کی کنفرنٹریشن پیدا کی تو اس صورت میں ان کے لیے مشکلات ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو چابی والے گڈے بن کے چلنا پڑے گا۔ وہ تھا کہ نیشنل گورنمنٹ مل جلا کے سیاستدان آپس میں کوئی فیصلہ کر کے کوئی پاور شیئرنگ کر لیں تو یہ ملک کی ضرورت بھی ہے، مگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اس طرح کی ہی کمپرومائزڈ قسم کی کولیشن ویک گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے، مگر یہ قدورتوں پہ مبنی ہوگی، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن کے اندر قدورتیں آئی ہیں، خدا نہ خواستہ جس طرح 70 کے الیکشن کے اندر قدورتوں میں ہم نے دیکھا ملک ٹوٹ گیا، 77 میں دیکھا قدورتوں کی وجہ سے مارشل لا لگ گیا، تو یہ قدورتوں کے ماضی میں اچھے نتیجے نہیں رہے، کیا کہیں گے؟
دیکھیں اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی طاقتور تو ہوتی ہیں، مطلب روبوٹس بڑے پچھلے دنوں وہ خبر بھی پڑی ہوگی آپ نے کہ ایک روبوٹ نے ایک انجینئر کو پکڑ لیا. تو روبوٹ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بڑے اصولی ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ایک ڈائریکشنل ہوتی ہے، جبکہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس ریالٹی کو پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی طرف چلی گئی تو اس صورت میں ملک سٹیبلٹی کے بجائے زیادہ انسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا. اور اگر الیکشن کمیشن نے اس دوران الیکشن کے عمل کو ایک حد سے زیادہ وہ کرنے کی کوشش کی، ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی اور عوام کو ایک حد سے زیادہ پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، تو اس وقت جو ریجنل چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں ان کی ہینڈلنگ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. اس وقت پاکستان یو ایس سائنو وار کے درمیان میں ایک بفر زون کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس حیثیت میں کھڑا ہوا ملک جو ہے درانی صاحب یہ جو آپ جو منظر پیش کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 30 سال سے اب سیاست میں ہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر پاور لی جائے گی تو ایک تو بڑی کمپرومائزڈ ہوگی، لولی لنگڑی پاور ہوگی، دوسرا اس کا خمیازہ ان کو بھی، ملک کو تو ہوگا ہی ہوگا، ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. ان کو کیا خوش فہمیاں ہیں کہ وہ ہر صورت میں ہر حال میں پاور چاہ رہے ہیں؟ بڑا آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب تک اپنی آنکھ اور اپنی فہم سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو وہ ایک کافی تجربہ کار اور میری نظر میں تو میں ان کو کافی ذہین سیاستدان سمجھتا ہوں. لیکن جب وہ اپنے بچوں کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں گے، جب ان کا مفاد جو ہے اپنی ذات سے بھی آگے بڑھ کے اپنے بچوں کے مفاد تک، اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ بچوں کے دباؤ میں آ جائیں گے. مجھے تو ایک صاحب نے اس حد تک کہا کہ یار میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح چل رہے ہیں جن پہ بہت پریشر ہے سائیڈوں سے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اس وقت دیکھیں سیاست اور جمہوریت کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ اس کو جب تک جمہوری تقاضوں کے مطابق نہ چلایا جائے تو وہ اپنی افادیت کھو دیتی ہے. اسی طرح یہ جو ہماری مروسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ایک تو عوام کو سیاسی عمل سے نکال دیا ہے، انہوں نے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے، انہوں نے عوام کی فنڈنگز روک دی، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، انہوں نے کسی سطح کے اوپر بھی عوام کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ عوام اس وقت جدھر کھڑے ہیں بس کھڑے ہیں، وہ اب ان کو آپ نہیں توڑ سکتے باتوں کے ذریعے. اور وہ لوگ جو پچھلے 76 سال تک ہر حکومت کے اندر کسی نہ کسی طرح سے حصے دار رہے ہیں اور انہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی سب کچھ ماضی ہے، ان کے کارنامے بھی ماضی میں ہیں، ان کا احتساب بھی ماضی کا ہے، ان کے تمام استدلال بھی ماضی کا ہے، ان کا پروگرام بھی ماضی کا ہے. ان کے لیے کل کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی خواب نہیں ہے جس کو وہ بیچ سکیں. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے جو کسی آج کے نوجوان کو سمجھ آ سکے. ان کے پاس صرف یہی ہے کہ پدرم سلطان بود جب میں تھا تو میں نے یہ کیا تھا، اور جب میں تھا تو فلاں نے میرے سے یہ زیادتی کی تھی، میں آؤں گا تو فلاں کو ٹانگ دوں گا. دس از اٹ. اس صورتحال میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ ریکنسیلیشن کی بات بھی کی تھی، جب میں نے یہ ساری باتیں کی تھی، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل جو ہماری اس وقت کی ایلیٹ ہے، یہ سیاسی بڑے جو ہیں، یہ کسی طرح اس ملک کے جمہوری نظام کو، یہ ایک ٹرننگ اینڈ ہے، ان کے آخری الیکشنز ہیں اب نا، تو یہ اس وقت نیلسن منڈیلا بن جاتے، یہ اس وقت کوئی سوچ رکھنے والے لیڈر بن جاتے تو یہ اپنی جو لیگیسی تھی اس کو ایک جمہوری عمل کے حوالے کر کے ملک کو ایک جمہوری ٹریک پہ چڑھا سکتے. یہ تو تھا نا، یہ تھی آپ کی نیک خواہشات، یہ تھی جو ہونا چاہیے تھا. مگر جو ہو رہا ہے اس وقت، آپ کو بھی 30-40 سال سے یہ اسی دشت کی سیاہی کر رہے ہیں آپ. اس طرح کے الیکشن آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ کچھ آرگومنٹ کچھ تو نہیں جی پاکستان میں تاریخ رہی ہے، الیکشن تو ایسے ہی ہوتے رہے ہیں. آپ نے اس طرح کے الیکشن دیکھے ہیں پہلے ان حالات میں؟
دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ کے الیکشن کے بارے میں تو یہ سٹیٹمنٹ بھی دے، اور میں نے سارے ایشوز کے اوپر اس دفعہ ریٹرن اور آپ کے چینل سے بھی کبھی کبھی بہت کم آتا ہوں، آپ نے آج مہربانی کی ہے، مجھے موقع دیا ہے، تو میں نے یہ باتیں ساری کہہ دی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس کی مماثلت جو ہے وہ 77 کے الیکشن کے ساتھ ہے۔ 77 کے الیکشن کا یہ تھا کہ وہ الیکشن ہونے سے پہلے ان کے بارے میں یہ تاثر یقینی ہو گیا تھا کہ یہ ریگڈ الیکشنز، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کسی کو کہ اگر 4 وزیر اعلیٰ اور 1 وزیر اعظم نے جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہونا ہے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے انہیں منتخب کرانا ہے اور ان کے اپوننٹس کو اٹھا کے لے جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی صرف مسترد نہیں کرانے، پھاڑ بھی دینے ہیں اور ان کو بھی جیل میں بند کر دینا ہے۔ وہی کیفیت آج ہے، آج کا جو الیکشن، اور یہ جو مہر لگی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کو اتنا متنازع بنانا، اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشل سیٹس کے کاغذات، اگر ویسے تو میرا خیال ہے کہ بلے کو بحال کر دیا جائے گا، کہ اگر بلہ بحال نہ ہوا، الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے؟ ایک انتظامی ادارہ جس کا کام اپنے ووٹر اور اپنی پارٹیز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ انہی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بلے والا جو اقدام ہے یہ الیکشن کمیشن کا خودکش اقدام ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جمہوریت کے اوپر اور جمہوری عمل کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ ایسے اقدامات یہ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کا رول ان کو نہیں سمجھ آ رہا، کہ ان کا تو کام ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کو، اور ایک برج بنے عوام میں، ووٹر اور پارٹیز کے درمیان میں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اب سارے ڈپٹی کمشنر ہی لگ گئے ہیں، کہ وہ جو انگریز کے زمانے میں تھا کہ ڈپٹی کمشنر چتر مارتا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک یہ دے دیا، لیش دے دی گئی ہے جس سے وہ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن کمشنر کا عہدہ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ججز کے پاس یہ عہدے رہے ہیں ہمیشہ، اور جب ان کو جج ایک انتظامی عہدے کے اوپر ایک انتظامی فرد کو لانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت انڈیا کی مثال دی جا رہی تھی کہ انڈیا کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سول سروسز سے بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا اچھا ایفیکٹولی اس ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے تو الیکشن کمشنر صاحب سے یہ عرض بھی کی تھی کہ آپ کی وجہ سے پورا آپ کا کاڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے ٹو بی آن دا پوسٹ آف دس ایڈمنسٹریٹو پوسٹ، اور اس وقت جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو ڈسکریپنسیز جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی آئینی ذمہ داری کو چھوڑ کے انتقامی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ کام ان کا نہیں ہے۔ ان کا کام تو ایک 27 سال پرانی پارٹی ہے، اس سے آپ انتخابی نشان چھین رہے ہیں ایک انتظامی معاملے کے اوپر، اور وہ پارٹی کنٹیسٹ کر رہی ہے کورٹ میں، اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنی ایک جو آپ کی پیٹنز میں چلنے والا ادارہ ہے، پارٹی ہے، اس کے خلاف آپ کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ماضی میں بھی انتخابی نشان غائب ہوئے ہیں، پارٹیوں کے نام بھی بدلے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے لیا ہو، نمبر 1۔ دوسرا، جو بھی اقدام ہوا ہے وہ انڈر ہینڈ ہوا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور تیسری، اس کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ کسی ایسے اقدام کے خلاف کبھی کوئی پارٹی کورٹ میں نہیں گئی، اور نہ کبھی الیکشن کمیشن نے ایسے کسی اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے کورٹ میں اپنی جورسڈکشن میں بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو ہے فریق بنا ہے۔ تو مطلب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انڈیا میں جو بلکہ ریولوشنائز کیا جو الیکشن کمیشن کا رول، اور انہوں نے اپنا جو اس کے اندر کردار زیادہ سٹرینگتھن کیا، وہ ٹی این سیشن اور گیل صاحب جو کہ بیوروکریٹ تھے ان کے دور میں ہوا،
تو انہوں نے تو بیوروکریسی کی کوئی رہی صحیح کوئی عزت سادات بچی تھی اس کو مٹی میں ملا دیا ہے. اور صرف وہ خود اوپر بیوروکریٹ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بھی یہ بھی 20-30 سال بعد ہوا ہے کہ جوڈیشری کی جگہ آپ بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن کروا رہے ہیں, ڈیپٹی کمشنر لگائے ہوئے ہیں آپ نے آر اوز کے طور پہ. تو اوورآل یہ سارا یہ آپ نے کہا 77 کا, میں ذرا اس پہ تھوڑا سا آنا چاہوں گا. 77 کے اندر جو ہے وہ بھٹو صاحب سے یہ غلطی ہو گئی تھی, مگر ان کی اس میں کوئی بحث نہیں کہ ان کی ایک پاپولر سپورٹ تھی. اگر وہ یہ غلطیاں نہ کرتے جن کو دیکھ کے one person leading to another تو یہ کنٹروورسی بن گئی. یہاں تو سکیل بہت زیادہ ہے, یہاں چند چیف منسٹرز کی یا چند سیٹوں کی دھاندلی کا نہیں تھا, یہاں تو ٹوٹلی پورے پاکستان میں ہر ادارے کا بیچ میں رول ڈال دیا گیا ہے. سکیل بڑا ڈیفرنٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک بار آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, ایک چند سیکنڈز کے اندر, وہ عباس اطہر صاحب میرے آپ بھی جانتے ہیں, بہت بڑے پاکستان کے ہمارے صحافی رہے, تو ان کا بڑا ایفیلیشن تھی بھٹو صاحب سے. انہیں بلایا گیا 77 کی کیمپین کے لیے, جب تو وہ اسلام آباد گئے اس وقت تک بلا مقابلہ انتخابات ہو چکے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا, میں کہنے لگا میں جا کے پہلے انہوں نے کیا ہوں رہ کی گیا جڑی میں کیمپین بڑھاوا, تسی اپنا تے انجی اپنا حال خراب کر لیا ہے بلا مقابلہ کرا کے. بین ہی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے اقدامات اب تک ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے الیکشن کا بین الاقوامی سطح پر, قومی سطح پر, میڈیا کے اندر اب صرف اور صرف میں نے وہ چابی والے دانشور دیکھے ہیں جو کہ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں, مطلب بڑی بعض پارٹیوں کو, وہ چابی والے بیچارے گڈے بن گئے ہیں. لیکن کوئی کسی کے اندر, اور اس وقت سکیل کا یہ حال ہے کہ اگر آپ پبلک میں چلے جائیں, میں ساؤتھ کی آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ کے اندر بھی جو بڑے بڑے ہمارے سردار ہیں ان سے میں نے کہا کہ یار آپ اتنا رگڑا کھا رہے ہیں, پیچھے ہوئے, آپ کا کوئی نوکری آپ کے مقابلے میں آئے گا, کیسے جیتے گا؟ انہوں نے کہا نہیں سی وہ بھی جیت ویسی ساڑھے کو. مطلب اتنا انہیں خوف ہے پبلک کے ٹرینڈز کا اور پبلک کی اوپینین کا, اتنا پریشر ہے. تو لہذا اس صورتحال میں ہم اپنے جمہوریت کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ بھی. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ سر. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اس وقت بہت شکریہ سر, انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی درانی صاحب کے ساتھ, ان کا جو اعتراض ہے آج میں سن رہی تھی, قانون کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر تو اس کے لیے سول کورٹ موجود ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن خود اس کے اندر جو ہے وہ فریق بن کے کام کر رہا ہے. اعتراض سول کورٹ کے اندر داخل کیوں نہیں کیا جا رہا, کیونکہ یہ معاملہ ہی سول کورٹ کا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات محمد علی درانی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ماضی کے اندر تیر تلوار کی جگہ جو لے لیا گیا تھا یا اس طرح کے جو اقدامات کیے گئے وہ الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کیے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدالتوں کی بجائے یا اور انتظامی طریقے سے کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ کروایا گیا. تو اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا جو ایک مزید رول ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کے پشاور ہائی کورٹ میں جس طرح اپیل کے لیے پیش ہو گئے کہ جناب اگر فیصلہ ایک عدالت نے کر دیا ہے تو آپ چھوڑ دیں. آپ کا کام نہیں ہے کوئی مخالف پارٹی, ہاں نون لیگ پی ٹی آئی کی کوئی اپوزنگ پارٹی جو ہے, نون لیگ جائے یا پیپلز پارٹی جائے, اے این پی جائے, تو تک سمجھ آتی ہے کہ وہ آپس میں وہ ہیں. آپ کا کام ریفری کا ہے. یہاں ریفری جو ہے نا وہ سب سے پہلے عدالت میں پہنچ گیا ہے. بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے. سو یہ جو ان کی بنیادی بات تھی کہ یہ نہیں کہ یہ جو ہے کنٹروورشل الیکشن ہوگا, یہ آلریڈی ہو چکا ہے. جو بھی اس کے رزلٹ آئیں گے جو اب تک ہو گیا ہے یہی کافی ہے. چلیے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے, یہ تو قانون اور عدالت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آج سارا دن جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر عوام کے درمیان صرف ایک بحث ہوتی رہی ہے, نااہلی تاحیات نااہلی والا کیا معاملہ ہے, 5 سال 10 سال والی مدت کا کیا معاملہ ہے, توبہ استغفار چلتا رہا. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. بڑی اہم معلومات ہے جو آپ تک ہم پہنچانے جا رہے ہیں, مگر اس سے پہلے عامر صاحب ایک سوال ہے جس کے اوپر مجھے آپ کا تجزیہ بھی چاہیے. آپ نے یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب ڈرائنگ روم کے اندر ہی بیٹھ کے تو کیا کریں گے, بیٹھ کے وہاں سے الیکشن جیت لیں گے. راجہ ریاض صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تو ابھی اپنے حلقے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے, ہم تو اپنی سیاسی مہم جو ہے وہ ختم بھی کر چکے ہیں. یہ راجہ ریاض صاحب وہ ایگزیکٹلی یہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تاثر اس وقت جو بن گیا ہے کہ جی نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ گل جنہوں نے بیڑی پار کروانی ہے وہ انہیں پہ ہی چھوڑ دیا ہوا ہے, کیونکہ تاثر ٹوٹ جائے گا. اگر فار ایگزامپل یہ جب جائیں گے تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ان کو کیا لوگوں کا رسپانس کیا آتا ہے, لوگوں کا موڈ کیا آتا ہے, کتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں. تو وہ ابھی تو انہوں نے کہا جی سروے بالکل کوئی نہیں ہے, بین آ گیا ہے, جو بین لگ گیا کہ سروے وہ بھی بند کر دیا. اور وہ جو باقی لوگ ہیں کہ جو مارکیٹ میں ہو کے آئے تھے, کچھ اینکرز زیادہ ہمارے دوست جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر گئے ہوئے تھے مائک لے کے, تو جن کے اوپر شک ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ قسم کا کوئی اوپینین نہ دیں, ان سب کو وہ ان کی فوٹیج ضائع چلی گئی ہے, ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. کچھ کو جو کہ فیوریبل قسم کے ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے, باقیوں کو انفرادی طور پہ کہا جا رہا ہے. سو ڈر رہے ہیں کہ یہ شاہدرہ رپیٹ نہ ہو جائے, دوبارہ جائیں مارکیٹ کے اندر. اب دیکھیں ان کو مہینہ 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو ایک نر پاکستان کے اندر جلسہ کر کے اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی شہباز شریف صاحب بھی نہیں جا رہے, مریم بھی نہیں. جو ماضی کے اندر جو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن شیڈیول آتا ہے تو آپ یہ پروسیس بھی کرتے ہیں, ساتھ میں آپ جلسے جلوس چل رہے ہوتے ہیں. یہاں کوئی جلسے جلوس وہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے جی پکی پکائی آپ بنا کے اس کے اوپر گھی چپڑ کے تو ہمیں ساگ رکھ کے, ساگ کے اوپر مکھن رکھ کے وہ ہمیں سرو کیا جائے پلیٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں مکھن مکئی جو ہے نا وہ پلیٹ کے اندر ہمیں سرو کیا جائے. ویسے عامر صاحب ساگ جو ہے, ساگ کی آپ نے مثال دی, ساگ گرم گرم کھایا جائے تو زبان جل جاتی ہے, یہ مجھے پتا ہے. اینی ہو آگے بڑھتے ہیں. کل ایک خبر تھی جو ہم نے اس کو روکا ہوا تھا کہ اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل حاصل کریں گے, وہ تھی اثاثوں سے متعلق اور وہ تھے مریم بی بی کے اثاثے. اس کے حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آگے بڑھیں. جی مریم بی بی کے اثاثے بڑے اہم ہیں, وہ اس لیے کہ پہلے چونکہ یہ الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنی تو ان کے گوشواروں کا ایک آدھ دفعہ انہوں نے, کیونکہ پچھلی دفعہ تو ویسے ہی کنوکشن کی وجہ سے یہ نہیں آ پائی تھیں, اور ابھی ان کے گوشوارے آئے ہیں. تو امپورٹنٹ ہے کیونکہ نون لیگ کی سیاست اور نواز شریف کی سیاست گوشواروں کے ارد گرد رہی. یہ جو ایون فیلڈ کی جائیدادیں اور باقی ساری تھیں, انہی کے اوپر کنٹروورسی, انہی پہ کنوکشن ہوئی. سو امپورٹنٹ ہے کہ اب انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے گوشوارے دینے پڑتے ہیں. جو گوشوارے دیے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اگر وہ دکھا بھی دیں کہ سب کو, یہ بہت زیادہ میرے پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا گیا یہ کلپ جو ہے, یہ ثنا بچہ صاحبہ کا جو پروگرام کے اندر مریم بی بی نے کہا تھا میرے تو لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی اثاثے نہیں ہے. اب جو ان کے گوشوارے کے مطابق جو ہے مریم بی بی نے مجموعی طور پر 84 کروڑ 25 لاکھ روپے کے زائد اثاثوں کی وہ مالک ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. آپ بھی میری مدد کر دیجئے گا. مریم نواز اپنے بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ کی وہ مقروض ہیں, اور انہوں نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی 6 کروڑ روپے دینے ہیں. اب یہ پتہ نہیں میاں بیوی کا جو آپس میں لین دین ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے. بڑی مشکل ہے کہ صفدر صاحب بھی مریم بی بی نے, بہرحال وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں, ان سے شادی کی ہے, انہوں نے 6 کروڑ روپے لیے, تو وہ گوشوارے کے اندر ضرور ذکر کرنا ہے کہ انہوں نے میرے 6 کروڑ روپے دینا ہے. یہ تھوڑا سا مریم بی بی سے انہوں نے نہیں لیے, کیپٹن صفدر صاحب الگ سے مقروض ہیں, وہ 6 کروڑ کے الگ سے مقروض ہیں, وہ اہلیہ کے مقروض نہیں ہیں. اچھا میں اسی لیے کہہ رہا تھا میری مدد فرمائیے گا. تو وہ مریم نواز کی انہوں نے کہا رائے ونڈ میں, وہاں تو جائیداد نہیں ہے لندن میں, رائے ونڈ کے علاقے میں 1400 کنال, یہ بہت زیادہ زمین ہے, 1400 کنال زمین کی وہ مالک ہیں, اور 3 برس میں 1 کروڑ 90 لاکھ سے زائد آمدنی پر 12 لاکھ سے زائد وہ ٹیکس دیا ہے انہوں نے. زرعی آمدن تھی جی زرعی آمدن کے اوپر ٹیکس ادا کیا ہے. خدادیہ پیپر ملز میں ان کے 54 لاکھ 69 ہزار روپے ہیں. محمد بخش ٹیکسٹائل کے اندر اس طرح ہی شیئرز ڈکلیئر کیے گئے ہیں. حمزہ اسپننگ ملز میں
مریم نواز 16 لاکھ، جنید پولٹری فارم میں 90,000 شیئرز ہیں، ان کی مالکہ ہیں. پھر جو ہے ان کی ذاتی گاڑی نہیں ہے. کمال ہے جی. انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے. اور گاڑیوں کے حوالے سے آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک فلیٹ آف کارز ہوتا ہے، بالکل ایک لمبی ایک لائن پہ جس پہ وہ نظر آتی ہیں، تو یا تو وہ مانگے تانگے کی ہیں، یا وہ کرائے کی ہیں، یا پھر جو ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہیں. تو یہ گاڑیاں جو ہیں یہ، اور گاڑیوں کے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹروورسی رہی کہ ایک تو ان سے حال ہی میں ایک انٹرویو منصور علی خان ہمارے دوست انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کار کوئی نہیں ہے. یہ جس طرح بھی اس میں بھی گوشوارے میں فرمایا، ان کے جناب آپ نے وہ کار جو آپ نے بھی تو یہ توشہ خانے کا کیس بنا دیا ہے، پر آپ کو بھی جو ہے وہ ایک BMW کار تحفے میں ملی تھی جو آپ نے رکھ لی تھی. تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ یہ بڑا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا. بعد میں فروخت کر دی انہوں نے BMW. تو انہوں نے کہا یہ JIT رپورٹ میں ہے. تو JIT رپورٹ کے اندر بالکل یہ جو ہے 2009 میں یہ گاڑی جو ہے BMW جو تھی یہ UAE سے غالباً تحفے میں ملی تھی، جس 2009 میں مریم نواز کی ذرائع آمدنی 11 لاکھ روپے تھی، صرف 11 لاکھ روپے، مگر کار کا 35 لاکھ روپے ٹیکس دیا گیا تھا. وہ کس نے ادا کیا تھا؟ وہ یہ بہت زیادہ JIT کے اندر سوال اٹھا تھا کہ 11 لاکھ آپ کی آمدنی ہے، 35 لاکھ آپ نے ٹیکس دے دیا ہے، تو یہ باقی 35 لاکھ کہاں سے آیا؟ اچھا 2011 میں ان کے JIT رپورٹ میں تھا کہ بیچی گئی یہ کار بیچ دی گئی. 2012 اور 13 کے گوشواروں میں اس کا ذکر نہیں تھا. نہیں موجود تھی. 2011 میں انہوں نے کلیم کیا یہ گاڑی فروخت ہو گئی، پھر 2012-13 کے گوشواروں میں موجود تھی، پھر وہی یہ کار تھی جو کیپٹن صفدر صاحب نے 2013 سے 16 کے گوشواروں میں ظاہر کی تھی. یہ اس طرح سے کھیل پورا کھیلا گیا. جی یہ جو تھا اس کے بعد اس کی جو بیچنے کی پرائس کے اوپر بھی بحث تھی کہ انہوں نے جو ہے 28 لاکھ کی غالباً شو کی تھی، اور کیپٹن صفدر صاحب نے وہی کار پھر 2013 سے 2016 تک کے گوشواروں میں ظاہر کی، اور اس کی قیمت جو انہوں نے بتائی تھی ڈکلیئر کی تھی انہوں نے 60 لاکھ، انہوں نے 28 لاکھ بتائی تھی، اسی کار کی قیمت انہوں نے 60 لاکھ. اور یہاں تک کہ 2008 کے جو روپا کے اندر گوشوارے ہیں اس میں بھی کیپٹن صفدر صاحب نے یہ کاغذات دکھائے تھی. تو یہ کیپٹن صفدر کے بھی کیونکہ گوشوارے اور اثاثوں کے متعلق بہت بحث رہی. JIT کے اندر ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک شریف خاندان سسرالیوں سے ایک وظیفہ ملتا تھا جن پہ ان کا گزارا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی جو زمینیں DG خان سے نکلی تھیں اور باقی جو اب جائیدادیں گوشواروں میں آئیں تو اس پہ بھی بڑا سوال اٹھتا رہا ہے اور اٹھتا ہے کہ یہ آپ نے ایک وظیفے کی آمدنی کے اوپر اتنے گوشوارے اثاثے کیسے بنا لیے. تو یہ ایک ابھی آئی ایم شور کہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ گوشوارے داخل کرائے ہوں گے، مگر اس کے اوپر ایک آنکھ رہے گی ہماری، کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کا یہ جواب تھا منصور علی خان کو کہ مجھے نہیں پتا، یہ گاڑیاں واڑیاں کروڑوں اربوں کی جائیداد تو میٹر نہیں کرتی ہے، کسی کلرک نے جو ہے نا کلرک بادشاہ نے کسی نے یہ جو ہے نا فارم فل کیا تھا، مجھے اس کا بالکل نہیں پتا. تو میرا خیال ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے گوشوارے صرف کلرک بادشاہ جو جمع کرواتا ہے، اور اس لیے کہ پاکستان کے اندر ساری پچھلے 5-10 سال کی سیاست جو ہے وہ گوشواروں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے کہ کس نے کیا ڈکلیئر کیا. تو یہ ایک کوسچن ہے. عامر صاحب یہ سوال میاں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، حمزہ شہباز سے، نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں سے، حمزہ سے اور ان کے بھائی سے بھی ہوتا رہا ہے کہ اتنی زیادہ آمدن انہوں نے کس طرح سے بنائی. یقیناً مریم بی بی کے حوالے سے بھی یہ سوال آئے گا. اب ایک اور بھی سوال ہے عامر صاحب، بہت دن ہو گئے آپ نے فیصل آباد کے حوالے سے اہم ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنے والوں تک شیئر نہیں کی کہ وہاں پہ ایکچولی اب ہو کیا رہا ہے. اب کوئی جنگ جاری ہے تو کس بات پہ جاری ہے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جنگ تو جو جاری ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی میں جاری ہے، اس کا نام ہے نون لیگ. باقیوں کے لیے وہ سڑک پہ نہیں ہے، مگر ڈرائنگ روم کے اندر ان کی یہ جنگ جاری ہے. نون لیگ ہی ہے جہاں پہ اصلی جنگ ہے. PTI کی بھی چھوٹی موٹی جنگ شروع ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب پہ اور گور خان صاحب میں کہ وہ دونوں لڑوے ہیں کہ جناب لڑنا ہے یا صلح کرنی ہے. ویسے چائے پیتے تصویریں گور خان نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی ہمیں بہت امید ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہ. انہوں نے کہا جی ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے شیر افضل صاحب نے، اور یہ انہوں نے کہا جی ڈائریکٹلی مجھے جو ہے عمران خان نے کیا. تو آج ایک ٹینشن کی فضا نظر آئی. پیپلز پارٹی جو ہے کیمپین کے لیے بلاول صاحب نکل آئے ہیں تو وہ کیمپینز اپنی کر رہے ہیں.
نون لیگ کی کیمپین نہیں ہے، مگر اندر کی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی ہیں اور ہم اطلاعیں دیتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی دراڑیں آ رہی ہیں. طلال بچارے جو ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے کہ جتنی طلال نے محنت کی ہے، جتنا قربانی دی ہے، کہ پہلے 5 سال تو وہ پارٹی کے لیے نائل ہوئے نا، 5 سال وہ نہیں آئے. اب ان کے لیے دوسرا موقع ہے 5 سال بعد، تو ان کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی ہے. اور درمیان میں یہ لالی پاپ پھینکنے کی کوشش کی کہ آپ جی سینیٹر لے لیں، چھوٹے بھائی کے لیے ایم پی اے کی سیٹ لے لیں. مگر وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان سے بات ہوئی ہے ہماری ٹیم کی، رانا اکمل صاحب کی، تو انہوں نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کا الگ کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس نے ٹکٹ صوبائی کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. اور سینٹ کا بھی وہ کہتے ہیں مجھے بالکل نہیں پتا، کیونکہ بلکہ یہ کوسچن آ گیا کہ جتنے وعدے کر لیے گئے ہیں سینٹ کے اتنی سیٹیں ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ 2 بہانے اس وقت چل رہے ہیں جن کو ڈرائی کی جا رہی ہیں ٹکٹیں، کہ یا آپ کو سینٹ میں دے دیں گے یا جو پھر بائی الیکشن ہوگے جو کہ مفروضہ یہ ہے کہ سارے یہ جیت جائیں گے تو میاں نواز شریف کی جو سیٹ بچے گی یا مریم یا شہباز شریف صاحب کی تو وہاں پہ لڑوائے جائیں گے. لاہور کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ دپڑ ہے تو ہماری خبر درست ثابت ہوئی کہ ایاز صادق صاحب جو ہے نا انہوں نے مائنڈ کیا ہے کہ مجھے ریلو کٹا کوئی اتنی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے جو ہے. بہرحال اس سے کچھ مناسب لفظ اور استعمال کیا جا سکتا ہے. سٹپنی بنا کے رکھ دیا ان کو، اور ان کو ایک قسم کی نہ ہو گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں بعد میں بائی الیکشن وغیرہ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اور علیم خان کے لیے بالکل گنجائش نکل رہی ہے، 117 کے لیے نکالی جا رہی ہے. اور اس طرح ہی رانا مشہود صاحب مشہور زمانہ ویڈیو والے، وہ بھی ابھی فی الحال ان کی بھی مشکل لگ رہی ہے. میاں مرغوب صاحب بھی مشکل میں ہیں. رانا مبشر بھی جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے فی الحال ان کے بھی مشکل حالات ہیں. اس کے علاوہ علی پرویز ملک، پہلے دیکھیں نا مرحوم پرویز ملک صاحب بھی تھے، ان کی بیگم صاحبہ شائستہ ملک بھی تھی، اور یہ 3 ایم این اے گھر سے تھے. تو ابھی ایک ان کی والدہ کو شائستہ ملک کو تو نامینیٹ کر دیا ہے خواتین کی سیٹ میں، ان کی گنجائش نہیں نکل رہی. اور سردار نصیر بھٹا کی بھی یہی صورتحال ہے. لاہور میں وحید عالم خان کی بھی پوزیشن نہیں بن رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ علیم خان کے لیے اور اون چودھری کے لیے شاید ان کو اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ نیشنل کے اندر کی بھی کنسیڈر کیا جائے. اون صاحب کی بات کریں گے نیشنل میں، میرا خیال ان کو صوبائی سطح پہ صوبائی تھا، مگر یہ جو ابھی چل رہی ہے کنسیڈریشن کی کوشش ہے کہ مجھے وہ دیا جائے. تو یہ بہرحال باقی جو سعد رفیق صاحب آف کورس ہوں گے. NA 128 میں نچلے صوبے سے حافظ نعمان صاحب کو یہ اوپر سے غالباً کیا جا رہا ہے. ابھی یہ حتمی لسٹ نہیں، ابھی یہ بحث جاری ہے اور ابھی لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، لابنگ ہو رہی ہے. اور اگین گھوم پھر کے شاہدرہ کے اندر جو ہے راوی کے اس پار کی لڑائی زیادہ ہے کہ وہاں علیم خان جائیں گے. ہمارے دوست بہت ہی میں سمجھتا ہوں پیارے دوست عطا تارڑ صاحب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یا پھر علیم خان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو وہاں پہ ہیں جن کا بیریا ٹاؤن سے کوئی تعلق نہیں ہے، 30 دفعہ کے MNA، ان کے حالات مخدوش ہیں کیونکہ وہ شاہدرہ کی جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں لے کے آ سکے تھے. چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وقت کے ساتھ کیا مزید تبدیلیاں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.